मेरा ताल्लुक बरेलवी मकतबा फिक्र से है, लेकिन खुदा शाहिद है इतनी जहालत आमेज गुफ्तगू मैंने जिंदगी में पहली दफा सुनी। ये लोग पूरे मकतबा फिक्र की खिल्ली उड़ाने के लिए आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की कब्र को बेचने वाले ये लोग हैं। इनके पास इल्म नाम की कोई चीज नहीं। कसम उठा के कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ इनको बिल्कुल कोई मुनाजरे का आइडिया नहीं है। और फिर ये इनका ये बोतान लगाना, जी फलां का राफजी हो गया या ये हो गया या वो हो गया। खुदा की कसम हम तो सुनने के लिए आए थे कि ये आज हमें तहरीफ कुरान के ऊपर ये गुफ्तगू करेंगे। मेरी मुख्तलिफ उलमा से बात हुई। आपने ये कहा था ना कि इनमें कोई मर्द का बच्चा है तो आए पूरे आलमे सुन्नियत में। खुदा शाहिद है, हर शख्स आपसे पहलू कतरा रहा है। मैं खुसूसन इसलिए प्रोग्राम देखने आया था ताकि मैं देखूं मैं क्या दलाइल दे रहे हैं शेख साहब, सुन्नी देवबंदी वहाबी क्या दलाइल दे रहे हैं। लेकिन इनके तो इनकी बात देख करके लग नहीं रहा इनका लेवल पीर साहब का या इल्मियत का कोई इनका लेवल है। इनका टोपी लगा करके पगड़ी लगा करके एकदम हैंडसम होकर के बैठते हैं। पता नहीं ये मुनाजरा करने बैठे हैं कि अपने कोई फैशन शो के अंदर बैठे हैं। ये इल्मी बात कोई जुबान से निकलती नहीं है। अभी भी इसने मुझे गोंगलू क्या कहता है, वो गोंगलू बनकर इधर बैठा रहता है। ये इसके अल्फाज हैं, ये इसकी तहजीब है, ये इसका कलाम है। इससे मैं उम्र में भी बड़ा हूँ, इसमें हर ये इल्म की बात करता है। यही कहता था मुतवातर, क्यों नहीं मुझे पता मुतवातर का। लेकिन ये अब जानते नहीं है कि वक्त इनसे कम से कम 100 साल आगे जा चुका है। अब ये वक्त कदम कदम पे ठोकरे खा रहे हैं और ये पूरी आलम सुन्नियत को ये नंगा कर रहे हैं जो कुछ ये आके इंटरनेट पे कर रहे हैं। इनको चाहिए था ना कि खुराक के मुनाजरे में जाए, ये किसी टीवी प्रोग्राम में जाए जहाँ पर खाने का मुनाजरा हो, वो जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। कुरान पाक में लिखा किसी को गोंगलू कहें, आपको उन्होंने मोटा कहा था, आपको गुस्सा लगा है। आपने मैं मॉडरेटर को गोंगलू क्यों कहा है? कुरान पाक में लिखा किसी का मत नाम बिगाड़ो। कुरान को सिर्फ पढ़ना है कि जो उसके मफाहीम को भी जानना है, उसके ऊपर अमल भी करना है। ये बदतहजीबी करते हैं ताकि मनाजरा हो ना, सच्चाई लोगों के सामने आए ना। ये दीन की गुफ्तगू है, ये सच्चाई की गुफ्तगू है। इन लोगों ने अपने मुरीदों के सामने सच्चा होना। हम आपके अहले सुन्नत भाई और आप उसको शिया के चमचे बना रहे हैं, हमें राफजी बना रहे हैं। आपको किसने इख्तियार दिया कि आप हमें हमारे पर बोतान लगाएं? हम तो उसको रद्द के लिए आए हैं, उसके रद्द के लिए। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ हजरत कि आज मेरा जहन था कि ये जो आया हुआ है ये बड़े दलाइल रखेगा और अल्लायारी जो है ना आज नीचे आ जाएगा। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। अकल इनकी घास चरने गई होती है तो, और ये मरीजों के चंदे पर पलते हैं और वो खा खा के मोटे हुए हैं। इनके पास इल्म नहीं है सर, और ये मुसलसल अहले सुन्नत को नंगा करवा रहे हैं। सबसे पहले इसका ये झूठ है, मैं सबको कह रहा हूँ। पिछले इसके साथ बात हुई थी, इसने कहा था हदीस मुतवातिर से आपने ये साबित करना है। लफ्ज की बात हुई ही नहीं है, मैंने 2 दफा उसको सुना है। लफ्ज की बात नहीं हुई है, ये सबसे पहले इसका झूठ है। तो हैरान हो रहा था, मैंने कहा आज हसन भाई पता नहीं किसके साथ लगे हुए हैं जिनको कुछ भी नहीं आता। पिछले हफ्ते आया था ना, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि ये आदमी इसको इतना आता नहीं है। लेकिन उससे पहले ये क्लिप वगैरह बनाता था, 2 साल से मेरे खिलाफ चैलेंज वगैरह देता कि अल्लाह ये साबित करे, अल्लाह ये। लेकिन इसको जब ऑपरेटर साहब बुलाते ना कि मुनाजरे के लिए आ जाओ, तो ये कभी तैयार नहीं होता था, बहाने करता था। मैं आपका मतलब हर एक प्रोग्राम देखता हूँ और जो भी आप मतलब आंसर देते हो तो मतलब टू द पॉइंट होता है, जवाब समझ में आता है। लेकिन जो भी अहले सुन्नत का कोई भी मौलवी आता है तो बंदा मजबूर हो जाता है उनको नीचे लिखने में कि हलवा मौलवी। उसमें भी जब वो आपने बात की है, जब उनकी बारी आई है वो 3 मिनट बोले हैं, उनके बाद उनको बोलने ही नहीं आया। वो कह रहे हैं कि जी आप बोले। बिल्कुल सही फरमा रहे, आप बोले। बिल्कुल। ये भी जो आज आए थे, कोई ये पीर बाबा आए थे, इनके ये भी सीधा मतलब सिर्फ हलवा खा के आए। पूरा इन्होंने हमें बदनाम किया है। अगर इनमें हिम्मत है और अगर इनमें गैरत है तो आके शिया को पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के ये काफिर साबित करे, वरना ये झूठ अलापना बंद करे। ये अहले बैत अताहर का दामन छोड़ चुके हैं। पर हकीकत ये आज भी जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हालत जंग में। जी अस्सलाम वालेकुम। बात कर। अलैकुम अस्सलाम। क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्लाह का एहसान है जनाब, थैंक यू सर। सर मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ। पीर साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं, पहली बात ये है कि ये जो किसी मस्जिद के अंदर ये मनाजरा नहीं हो रहा, पूरी दुनिया के अंदर कम से कम 1800 से लेके 2000 अफराद बैठ के ये मनाजरा सुन। और तीसरी बात ये है, मेरा ताल्लुक बरेलवी मकतबा फिक्र से है, लेकिन खुदा शाहिद है इतनी जहालत आमेज गुफ्तगू मैंने जिंदगी में पहली दफा सुनी। ये लोग पूरे मकतबा फिक्र की खिल्ली उड़ाने के लिए आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की कब्र को बेचने वाले ये लोग हैं। इनके पास इल्म नाम की कोई चीज नहीं है। जितने भी आपके साथ मनाजरे हुए हैं, वक्त का ज़िया, सिर्फ वक्त लोगों का ज़ाया करते हैं। कुछ तैयारी करके नहीं आते, लेकिन जो तैयारी करके आते हैं वो भी इनका भांडा बीच चौराहे के फूट जाता है। हैरत ये है कि इन लोगों ने आज भी ये जो मुझे थोड़े से कमेंट्स करने हैं आपके मनाजरे के हवाले से, कि मेरी मुख्तलिफ
उलमा से बात हुई, आपने ये कहा था ना कि इनमें कोई मर्द का बच्चा है तो आए पूरे आलमे सुन्नियत में। खुदा शाहिद है, हर शख्स आपसे पहलू कतरा रहा है, कोई शख्स आने को तैयार नहीं। और इनका सिर्फ यही कहना है कि आप पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में आगे आपसे बात करें। किस तरह की बात? ये 2-2 घंटे, 1.5 घंटा ये लोगों का जाया करते हैं। हमने इससे पहले नूरी साहब की गुफ्तगू सुनी, 1.5 घंटा इन लोगों ने जाया किया। ये यहाँ जो मनाजरे होते हैं, इन लोगों ने अब भी वक्त के साथ चलना नहीं सीखा। ये वही समझते हैं कि हमने 4 या 5 या 6 अफराद को बिठा के मुनाजरा करना है। फरीके मुखालिफ को ये पहले थकाते हैं, ये कोशिश करते हैं आपको थकाने की, लेकिन ये अब जानते नहीं है कि वक्त इनसे कम से कम 100 साल आगे जा चुका है। अब ये वक्त कदम कदम पे ठोकरें खा रहे हैं और ये पूरी आलम सुन्नियत को ये नंगा कर रहे हैं, जो कुछ ये आके इंटरनेट पे कर रहे हैं। हैरत की बात है कि ये अल्लामा साहब 1 घंटा इन्होंने जाया किया, लोगों का वक्त जाया किया। और मसला सिर्फ इनका ये था, तारिक साहब को क्यों नहीं आने दे रहे थे? ये सिर्फ इसलिए नहीं आने दे रहे थे कि ये मुतवातर आपको टोकना चाह रहे थे, ये आपको बोलने नहीं देना चाह रहे थे। इनका तरीका कार ये है कि मनाजरे के अंदर आते हैं, ये बदतहजीबी करते हैं ताकि मनाजरा हो ना, सच्चाई लोगों के सामने आए ना। ये दीन की गुफ्तगू है, ये सच्चाई की गुफ्तगू है। इन लोगों ने अपने मुरीदों के सामने सच्चा होना होता। इन लोगों ने अपने जो आसपास बैठने वाले 6 या 7 अफराद बिठाते हैं, ये उनके सामने तमस्खुराना अंदाज में हंसते हैं, हालांकि ये शर्मिंदगी की हंसी होती है। और हमें दुख होता है कि हम जैसे लोग जिनका मदरसे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, हम यूनिवर्सिटियों में पढ़े होते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि ये जो आप अभी दलील दे रहे हैं, आपने जब किताब का नाम लेता है हमारे ज़हन में फौरी तौर पे आ जाता है कि ये आप हदीस पढ़ेंगे। अल्लाह शाहिद है कि आपके दिए हुए दलाइल में से कम 60% ऐसे हैं जो आप जब दलील देने लगते हैं तो हमारे जहन में आ जाता है, क्योंकि हमने कुछ थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटियों के अंदर रह के किताबें पढ़ी हैं। इन लोगों ने मदरसों के अंदर रह के कुछ नहीं पढ़ा। दुख होता है जब हमारे पढ़े लिखे लोग आके जब आप ये कहते हैं कि मैं बुखारी में से ये हदीस दे रहा हूं, और ये कहते हैं कहां लिखा है, यानी इन्होंने अपनी हदीस की किताबें नहीं पढ़ी। और बरमला इजहार किया है प्रोफेसर ताहिरुल कादरी ने कि हमारे मदरसों में वो तमाम अहादीस जो अहले बैत अतहार के मुतल्लिक हैं वो हज़फ कर दी जाती, वो इनको पढ़ाई नहीं जाती। ये अब ये जानते नहीं है कि ये इंटरनेशनली बैठे हैं, ये जोहला के सामने बैठ के ये आपस में मुनाफरत फैलाते हैं, फलां काफिर फलां काफिर। अब वक्त है, अगर इनमें जुर्रत है, अगर इनमें हिम्मत है और अगर इनमें गैरत है, तो आके शिया को पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के ये काफिर साबित करे, वरना ये झूठ अलापना बंद करें। ये अहले बैत अतहार का दामन छोड़ चुके हैं। दर हकीकत ये आज भी जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हालत जंग में। बिल्कुल सही फरमाया, अल्लाह आपको इज्जत दे। आलम भाई 1 मिनट, अगर शेख साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप उसको उनका जवाब दे दें। 1 मिनट में उनके शेख साहब कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर आलम भाई से? क्यों किया था पहले ये बताएं। बात करें आलम भाई आप बात करें। म्यूट किया, इसलिए म्यूट किया कि आप लोगों के पास तहजीब नहीं है गुफ्तगू करने की, आप लोगों को मुकालमे की आदत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की तरबियत है, आप लोगों की तरबियत है कि आप लोग सिर्फ स्टेज पे बैठ के आप लोगों की तरबियत है। आप अपने किसी बंदे को सीए को बुलाकर आप अपनी तारीफें सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब जी ये बीच मुनाजरे में आज तक कभी ऐसा हुआ है कोई बंदा बीच में घुसा है और आकर शुरू हो जाए और आपकी तारीफें करनी शुरू कर दे और आप खुश हो जाए? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। चलें, शेख साहब का नुक्ता नजर समझ आ गया। आलम भाई आप बात करें जी सर, बोलें। मेरा ताल्लुक बरेलवी मकतबा फिक्र से है। सुनिए एक सेकंड, इन साहब को सिर्फ स्टेज पे बैठ के जोहला के सामने गुफ्तगू करने की आदत है, इनके पास मुकालमे की अहलियत मौजूद नहीं है। ये किसी एक शख्स को भी गुफ्तगू करने नहीं देते, बात करने नहीं देते, क्योंकि इनको तमीज नहीं सिखाई जाती। इनको सिर्फ और सिर्फ खिताबत सिखाई जाती है, इनको ये नहीं बताया जाता। मैं आज एक चीज का इजहार करना चाहता हूं अल्लाह यारी साहब के सामने एक चीज का इजहार करना चाहता हूं। साहब, मेरे पास एक हुस्न जन मौजूद था
کہ ہم بریلویوں کے اندر ہم سب کو اچھا کہتے، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، کیونکہ ہمارا تعلق ہم نے یہاں تک کیا کہ یزید کے والد صاحب کی بھی پریزنگ شروع کر، مگر میرا وہ حسن ظن، میری وہ خوش فہمی ٹوٹ گئی جب ہمارے مکتبہ فکر کے ایک عالم نے اسٹیج کے اوپر بیٹھ کے جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو غلط کہا۔ وہ خوش فہمی کہ دیکھیں اس بندے کے پاس اہلیت نہیں ہے کہ اس کی بات سنو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ سلیم بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ 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 بات کریں سلیم بھائی۔ الحمدللہ۔ شیخ صاحب بات سن رہے ہیں میری؟ آپ سن رہے ہیں آپ بات کریں۔ قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ جب بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو قرآن نہیں پڑھایا تھا، قرآن کی بیعت بھی یہی ہے، یہ قرآن کی بیعت بھی کر رہے ہیں پیر صاحب، یہ کائیں کے پیر صاحب ہے جو قرآن کی بیعت بھی کر رہے ہیں۔ یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو پیر صاحب معلوم ہے قرآن پڑھا ہوا ہم نے، الحمدللہ روز پڑھتے ہیں، پتہ ہے کیا لکھا ہوا قرآن مجید کے اندر، پتہ ہے؟ آپ پڑھتے جائیں بھائی، آپ بات کرتے جائیں۔ یہ ان کی سلیم بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس اتنا میں تلاوت کر رہے ہیں، شیخ صاحب آواز نہیں آ رہی ہے، یہ انہوں نے خود اپنے آپ کو میوٹ کیا شاید اور تلاوت کرنے لگے میوٹ کر کے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے شیخ صاحب میری؟ آ رہی ہے، آپ کی آواز بہت کلیئر ہے، آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے۔ شیخ صاحب میں بس اتنا بولنا چاہ رہا ہوں کہ جب قرآن مجید کے اندر جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، ان میں آپس میں تنازع ہو جائے، ان میں بات چیت کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ماڈریٹر بٹھا لو بیچ کے اندر، دو آدمی اس طرف کے، دو آدمی اس طرف کے۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں جب یہ بات ہے تو یہاں تو دین کا جھگڑا چل رہا ہے، یہاں تو دین کے بٹوارے کی بات چل رہی ہے، تو وہاں پر ماڈریٹر بٹھانے میں کیا دقت تھی؟ کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بالکل۔ دوسری چیز، میں خصوصاً اس لیے پروگرام دیکھنے آیا تھا تاکہ میں دیکھوں میں کیا دلائل دے رہے ہیں شیخ صاحب، سنی دیوبندی وہابی کیا دلائل دے رہے ہیں، لیکن ان کے تو ان کی بات دیکھ کر کے لگ نہیں رہا ان کا لیول پیر صاحب کا یا علی علمیت کا کوئی ان کا لیول ہے ان کا۔ شروعات کے اندر جب میں نے دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا کوئی بات سننے کو ملے گی، وہ شیخ بیٹھے ہیں، لیکن اکثر دیکھنے میں ملتا ہے کہ یہ ٹوپی لگا کر کے، پگڑی لگا کر کے ایک دم ہینڈسم ہو کر کے بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں یہ مناظرہ کرنے بیٹھے ہیں کہ اپنے کوئی فیشن شو کے اندر بیٹھے ہیں۔ یہ علمی بات کوئی زبان سے نکلتی نہیں ہے، اتنی دیر سے یہ بات کر رہے ہیں، اتنی دیر سے یہ بول رہے ہیں، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اصل پاکستان میں جو ہے نا، پاکستان ایک ایسا ملک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان میں کھانے کی چیزیں بہت عام ہیں، جو بہت یعنی لذیذ کھانے ہوتے ہیں نا، بہترین مٹھائیاں، بہترین چٹپٹے، ٹھیک ہے نا، اور علم کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، لڈو وغیرہ، بریانی وغیرہ، اس کے لیے محنت اتنی نہیں کرنی ہوتی، اس میں کھانے میں مزہ آتا ہے، کتاب پڑھنے میں، تحقیق کرنے میں تو زحمت ہوتی ہے۔ چاہیے تھا نا کہ خوراک کے مناظرے میں جائے، یہ کسی ٹی وی پروگرام میں جائیں جہاں پر کھانے کا مناظرہ ہو، وہ جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بالکل علمی مناظرے میں کیوں ہے پھر یہ بات کرنے کے لیے؟ فوڈ شو کے لیے یہ بہت مناسب ہے۔ مطلب وہ نہیں ہے کہ قرآن کی جب یہ بچپن سے سنتا آیا ہوں میں کہ جب بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں بیعت بھی ہوتی ہے، جب کوئی قرآن نہیں سنتا ہوتا ہے تو اکیلا قرآن چل رہا ہوتا ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آڑ لے رہے ہیں وہ بات چیت سے بچنے کے لیے۔ پیر صاحب اگر آپ میں دم تھا، آپ میں صلاحیت تھی تو آپ کو مناظرہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو مناظرہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو دلائل رکھنے چاہیے تھے۔ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اوکے، بہت مہربانی سلیم بھائی، اللہ آپ کو عزت دے۔ السلام علیکم طارق بھائی، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شیخ صاحب کا شکریہ اور ان مولانا صاحب کا بھی شکریہ۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں ان کو بالکل کوئی مناظرے کا آئیڈیا نہیں ہے، اور پھر یہ ان کا یہ بہتان لگانا، جی فلاں کا رافضی ہو گیا، یا یہ ہو گیا، یا وہ ہو گیا۔ خدا کی قسم ہم تو سننے کے لیے آئے تھے کہ یہ آج ہمیں تحریف قرآن کے اوپر یہ گفتگو کریں گے، اور دوسری مزے کی بات ہے کہ ان کو اتنا پتہ نہیں ہے، یہ شیخ علامہ حسن اللہ یاری صاحب کو سنا نہیں ہے۔ جو قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں، یہ لا ریب فیہ ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے اہل سنت میں علماء جو اہل تشیع علماء ہیں، ان کے بارے یہ ہمارے ہاں یہ تعصب یا یہ بات بیان کی گئی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ناقص ہے، یا یہ تحریف ہے، یہ 40 سپارے ہیں۔ ہم نے بچپن سے سنا ہے، 60 سال کے ہونے والے ہیں، یہ 40 سپارے ہیں۔ اب جب ہم نے دیکھا کہ بخاری و مسلم میں ایسی روایات ملی اپنی ہماری کتب سے، اہل سنت سے، تو اس میں بھی اس طرح جی ان میں کمی بیشی ہے۔ تو ہم نے جب شیخ علامہ حسن اللہ یاری صاحب کی زبان سے یہ باتیں سنی تو ہم چاہتے تھے کہ ان کے مقابلے میں وہ لوگ آئیں اور ان جو یہ بیانات کر رہے ہیں، یہ جو دلائل دے رہے ہیں، یہ جو باتیں سامنے رکھیں عوام الناس کے، اس کا کوئی رد کریں۔ تو بجائے اس کے رد کرنے کے موضوع انہوں نے رکھا تحریف قرآن۔ اب بات کرنی تھی
قرآن کو کوئی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے جو اس کے علوم ہے، جو اس کے مفاہیم ہے، جو اس کے ایمان ہے، اس کی آیت کو ایک کو بھی منکر ہے وہ کافر ہے. بات ہونی تھی کہ یہ جو روایات ہماری اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، بخاری، مسلم یا جو امام سیوطی نے لکھی ہیں، ان پر جرا کرنی تھی اور ان کے اوپر انہوں نے بات کرنی تھی کہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ اس لحاظ سے ہم ان کو رد کرتے ہیں، تو ان کو بالکل پتہ نہیں. دوسری بات ہے کہ یقین کریں کہ پتہ نہیں اس کی شخص کی کتنی عمر ہے، میں نے 100 سے زائد مناظرے دیکھے ہیں تمام مکاتب فکر کے، اور اس کے اندر بھی ایک ٹائم کیپر ہوتا ہے. میں جب بھی گفتگو کرتا تھا میں اس میں پہلے ڈسکلیمر دیتا تھا کہ ان علماء کے جو خیرات ہیں وہ ان کی اپنی آراء ہیں، ان کی رائے ہے، میرا ان سے اتفاق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، میں ایک صرف بھائی ٹائم کیپر ہوں کہ میں اس کی پابندی کروں گا کہ بھئی بات جو ہے نا وہ مطلب درمیان میں کوئی مداخلت نہ کرے اور اپنے ٹائم پر بات کرے. اور جتنے بھی یہاں مناظرے ہوئے نیٹ کے اوپر موجود ہے اور ان کو دیکھ لیں، اس کے اندر بھی ایک ٹائم کیپر ہوتا ہے. وہ جیسے ہی ٹائم ختم ہوتا ہے اس وقت وہ ایسے ہاتھ کھڑا کرتا ہے. تو جسٹ لائک یہ کہتے ہیں جی میں ٹائم کیپر کی، یہ کہاں سے آ گیا ٹائم کیپر. اور پھر جیسے حضرت جو ہمارے حضور تشریف لائے تھے انم صاحب، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، میں ان کو انڈورس کرتا ہوں. اور انہوں نے کہا یہ وہ 100 سال پیچھے ہیں. آپ بھائی جدت ہے، لوگ درمیان میں ماڈریٹر بٹھاتے ہیں، میزبان بیٹھتا ہے، وہ بادب مؤدب طریقے سے ایک شخص کو پوری بات کرنے کا موقع دیتا ہے، پھر دوسرے کو بات کرنے کا موقع دیتا ہے. اور یہاں تک کہ مجھ پر یہ الزام ہی لگا کہ یہ دونوں کر یعنی یہ ابھی بھی اس نے مجھے گونگلو کہتا ہے، وہ گونگلو بن کر ادھر بیٹھا رہتا ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں، یہ اس کی تہذیب ہے، یہ اس کا کلام ہے. اس سے میں عمر میں بھی بڑا ہوں، اس میں ہر یہ علم کی بات کرتا ہے. یہی کہتا تھا متواتر، کیوں نہیں مجھے پتا متواتر کا؟ متواتر سندی بھی ہوتا ہے اور متواتر لفظی بھی ہوتا ہے اور متواتر سنت بھی ہوتا ہے. یہ پوری امت کا تواتر اس میں کہتا ہے، اس کو اجماع امت بھی کہتے ہیں. تو کیا بات کرتے ہو یار؟ تم آئے تھے، تمہیں ہم جو انہوں نے پیش کیا تھا دعویٰ کہ یہ حدیث کتب میں موجود ہیں، بخاری و مسلم دیگر کتب میں، اس کے بارے میں آپ بتاؤ کہ بھئی یہ تمہاری سند کمزور ہے، یہ دلائل آپ کے کمزور ہیں. انہوں نے ہماری بہت دل آزاری کی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور یہ مؤدب طریقے سے بات کرتے، ان کو اچھے طریقے سے میں وقت لے کر دیتا حسن اللہ یاری صاحب سے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں بےزتی کروانا چاہتے ہیں، میں اس لیے بھاگ گیا چلا گیا تھا. وہ مجھے کہتا اس کو تمیز نہیں ہٹانے کی، یہ نہیں کہتا کہ یہ بھائی میں، وہ کہتے ہیں اس کو پیچھے کرو، اس کو پیچھے کرو. کیا کوئی طریقہ ہے یار کوئی بات کرنے کا؟ بہت معذرت چاہتے ہیں آپ سے، آپ کی دل آزاری ہوئی ہے. البتہ جو شخص جس نے آپ کی توہین کیا ہے سب کے سامنے اس نے اپنی توہین کیا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کی شان پہ آپ کی احترام میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور سب کے سامنے اس شخص نے خود اپنے آپ کی بےزتی کرائی ہے. بہت مہربانی طارق بھائی، آپ ان سے دل آزار نہ ہوں. آپ کا احترام سب ناظرین کے سامنے محفوظ ہے الحمدللہ رب العالمین. مولوی صاحب نے اپنی بےزتی کرائی ہے، آپ کی کوئی بےزتی نہیں ہوئی. ذیشان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ شیخ صاحب یہ آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کی بے احترامی کی ہے. شیخ صاحب پڑھنے والے ہیں، شیخ صاحب جب آپ کے سامنے بریانی لڈو وغیرہ کا پلیٹ لایا جاتا ہے پھر بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ پھر بھی آپ قرآن کھول کے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن جب ان کے سامنے وہ کھانا لگتا ہے نا، وہ دسترخوان اس وقت بھی کھانا، اس میں قرآن شروع کرتے ہیں. جب یہاں پہ آپ سے علمی گفتگو کی جاتی ہے نا، آپ قرآن کیوں، کس نے بولا قرآن شروع کرو پڑھنا؟ یہ کوئی تہذیب ہے تمہاری؟ یا قرآن کا ادب یہی ہے کہ لوگ آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ میں تلاوت کر رہا ہوں؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ اچھا ایک میں بات سے پوچھ کے اجازت. جی سر پوچھ لیں، آپ بتائیں. شیخ صاحب بتائیں. حضور میری بات سنیے گا ایک منٹ. آپ کہتے ہیں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کے مفاہیم بھی پڑھتے ہیں، اس کے ترجمہ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں لکھا ہے کسی کو ترجمہ شیعہ مقبول کا سنا رہا ہوں، شیعہ تفسیر نمونہ کا 30 آیتوں کا ترجمہ سنایا ہے میں نے آپ کو. جب میں نے پہلی 7 آیتیں پڑھی 10 منٹ کا ٹائم گزرا. آپ سے سوال کر رہا ہے ذیشان بھائی، آپ سے سوال ہو رہا ہے، خاموش ہو جاؤ. ایک ذیشان صاحب ایک منٹ خاموش ہو جاؤ یار، بات سنو دوسروں کا. حضرت حضور سوال تو سن لیں. حضور بات یہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، بات تو سن لیں نا، کا بات سن لیں، بات سن لیں. یہ کچھ کہہ رہا ہے، میں تو نہیں مناظرہ کر رہا تھا نا. میری نہیں، قرآن پاک میں لکھا کسی کو گونگلو کہیں. آپ کو انہوں نے موٹا کہا تھا، آپ کو غصہ لگا ہے، آپ نے میں ماڈریٹر کو گونگلو کیوں کہا ہے؟ قرآن پاک میں لکھا کسی کا مت نام بگاڑو. قرآن کو صرف پڑھنا ہے کہ جو اس کے مفاہیم کو بھی جاننا ہے.
اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. اس کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس میں کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو گونگلو کہنا شروع کر دیا ہے. ہم آپ کے اہل سنت بھائی اور آپ اس کو شیعہ کے چمچے بنا رہے ہیں، ہمیں رافضی بنا رہے ہیں. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ ہمیں ہمارے میں بہتان لگائیں؟ ہم تو اس کو رد کے لیے آئے ہیں، اس کے رد کے لیے. ہمیں خوشی ہو کہ وہ جو باتیں کر رہا ہے حسن اللہ یاری، کہ اس کے مقابلے میں کوئی بندہ ہے آگے بات کرے علمی طریقے سے. یہ قلندر بھائی السلام علیکم، کچھ کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز صحیح آ رہی ہے حضرت؟ اب وہ بہت واضح ہے. جی ہاں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضرت کہ آج میرا ذہن تھا کہ یہ جو آیا ہوا ہے یہ بڑے دلائل رکھے گا اور اللہ یاری جو ہے نا آج نیچے آ جائے گا. یہ میں سچی بات بتا رہا ہوں. میں سننے کے لیے آتا، میں نے آپریٹر سے بھی کہا تھا کہ اگر طارق صاحب آ گئے اس کو ماڈریٹر پھر وہ بہتر ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر میں بھی حاضر ہوں. اس کے بعد حضرت بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی آ گیا ہے اور اس کی جو زبان ہے جس طرح یہ استعمال کر رہا تھا، سب سے پہلی بات تو اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے اپنے بندے ہیں. میں نے جو بیک گراؤنڈ لگایا تھا، آج میں باہر بیٹھا ہوں کہ شور شرابہ نہ ہو، مائک میں کسی اور کی آواز نہ آئے، تو میں باہر بیٹھا ہوں، یہاں پہ سکون ہے. تو میں نے بیک گراؤنڈ لگائی تھی. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں جس طرح یہ مجھے رافضی کہتا ہے نا، میں اس طرح نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ آگے حضرت اگر اس کی اس طرح کی زبان ہے، میں تو ہر ایک کو عزت دیتا ہوں. آپ کو حضرت کہتا ہوں، علامہ کہہ دیا، اس نے کہا یہ اس نے آپ کو، او بھائی اس نے آپ کو علامہ کہہ دیا. اس کو میں پیر مفتی ذیشان سعیدی صاحب کہہ رہا تھا. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. دوسری بات یہ کہ ابھی آپ آ گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ بات کریں گے. سب سے پہلے اس کا یہ جھوٹ ہے، میں سب کو کہہ رہا ہوں. پچھلے اس کے ساتھ بات ہوئی تھی، اس نے کہا تھا حدیث متواتر سے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے. لفظ کی بات ہوئی ہی نہیں ہے. میں نے 2 دفعہ اس کو سنا ہے، لفظ کی بات نہیں ہوئی ہے. یہ سب سے پہلے اس کا جھوٹ ہے. دوسری بات یہ، اب یہ اپنی چینل سے یہ بنا رہا ہے کہ یہ بھائی میں جیت گیا، اور یہ لوگ اب یہ جو قرآن پڑھ رہا تھا اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ یہ جو اس چینل پہ مناظرہ ہو رہا ہے نا اس کو غلط ثابت کر دے کہ جب قرآن سنایا جاتا ہے اللہ کا یہ حکم ہے، ادھر دیکھو یہ ہو رہا ہے. ابھی وہ اس کا اپنا ایک نظام بنا رہا ہے جو ان لوگوں نے جن کو انہوں پسایا ہوتا ہے نا، یہ جھوٹے پیروں کا حضرت مجھے پتا ہے، میں نے بہت ٹائم یہاں پہ گزارا ہے. تو یہ جو لوگوں کو جس طرح یہ کرتے ہیں نا، میں نہیں ہوں، میں بریلوی بھی نہیں ہوں، میں خدا کی قسم میں رافضی نہیں ہوں جس طرح یہ سمجھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ آ گیا تھا، اس کی اتنی زبان گندی ہے، اتنا ہر ایک کو اتنا ذلیل کر رہا ہے. اس طرح پیروں کی زبان ہوتی ہے یار. اب آ گیا تو کوئی علم کی بات کرو. اچھا، حدیث متواتر پہ مناظرہ طے ہوا ہے، آگے سے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، آپ پیش کر رہے ہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی اس کی باری آئے گی نا تو یہ ایسے دلائل لے کے آئے گا نا کہ سب کو پتہ چلے گا. اب یہ حال ہے. آگے سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، اپنا ماڈریٹر لا نہیں رہا، ہمارے اوپر اعتراض کر رہا ہے. باقی تو یہ سب دیکھیں گے نا تو اس کو سب کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے. صرف یہ نہیں ہے بھائی کہ آپ ادھر آ گئے. اب یہ آیت قرآن صرف سنا رہا تھا اور بات کہاں پہ طے ہوئی تھی کہ بھائی متواتر حدیث سے پیش کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ اب جب آپ نے وہ دلائل دیے نا، وہ حدیث سے پیش کی حروف سبع والی، اس کے بعد یہ کہہ رہے کہ حروف سبع پر مناظرہ ہے ہی نہیں. تو وہ جو حروف سبع کی بات ہے وہ کس چیز میں ہے؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے نا یار، ہر کوئی سمجھ رہا ہے. یہ نہ تو مناظرے کے قابل ہے، میں تو اتنا سمجھ گیا ہوں، نہ یہ مناظرے کے قابل ہے، نہ اس کو آتا ہے. بس وہ اس کو صرف وہی زیب دیتا ہے. وہاں پہ اس نے صرف ہار تو ابھی اس کو ہار پہ نایا گیا نا، بس یہ اسی ہار کے قابل ہے جو اس کو ڈالا گیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہ وہ والا ہار جو اس نے پہنی ہے یا وہ والا ہار ہے جو یہ ہار گیا ہے، اس کا بس وہی لیول ہے. ٹیبل رکھا ہوا ہے، ایک بندہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو امام المناظرین کہتا ہے، اور یہ بس خود اپنا جو اس نے دیکھا ہوتا ہے نا وہی بیان کرتا ہے. علم لیول ان لوگوں کی یہ ہے. اگر کسی کی بھی علم لیول صحیح ہونا وہ آ جائے، ٹھیک ہے، مجھے بٹا لے یا طارق صاحب کو بٹا لے اور حسن العیاری کو اتنا دبائے. میں سب کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ سب جان جائے کہ واقعی حسن العیاری رافضی ہے، جو بھی ہے وہ بالکل 1 نمبر کٹر، بالکل غلط ہے. ابھی ان لوگوں کے پاس حضرت مناظرے کا کچھ ہے نہیں تو کیا اس کا سنیں. میں نے تو اتنے میسیجز کیے کہ میوٹ رکھو، اس کی زبان ہی نہ کھولو، ضرورت ہی نہیں ہے ایسے بندے کی. سب اتنے لوگ مناظرے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے زیادہ. میں تو خود اتنا منتظر تھا اس مناظرے کا. اگر اس طرح مناظرہ ہے تو بھائی آؤ ہی نہیں، اپنی بےعزتی کیوں کروا رہے ہو؟
اپنے جو آپ لوگوں کے اپنے مرید ہے وہی بگڑ جائیں گے کہ یہ کس طرح کا ہمارا پیر ہے. صحیح فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے, بہت مہربانی. ایک منٹ ذیشان بھائی, یہ ہمارے پاس ایک کالر ہیں سہیل بھائی. سہیل بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام, خیرت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں بھائی. محبت ہو گئی آپ کو پیر صاحب سے؟ پیر صاحب سے جا کے بیعت کرنا آپ نے؟ پتہ نہیں کیا شروع ہو گئے. ان کے پہلے مولوی آتے تھے وہ بھی مکمل جاہل تھے, لیکن ابھی یہ جو آیا تھا یہ تو جہالت کے اور اوپر درجے کے تھا, سب سے اوپر درجے تھے. بالکل. پہلے تو مطلب مناظرے ہوتے تھے جب کہ بیچ میں ماڈریٹر نہیں ہوتا تھا تو کافی مسئلے مسائل آتے تھے. مطلب کبھی بات بیچ میں روکی جاتی تھی, کسی کی بات روک دی جاتی تھی. لیکن ابھی جو طارق صاحب آتے تھے تو بہت مزہ آتا تھا آپ کے مناظرے سننے میں. لیکن اس کو تو وہ بھی پسند نہیں کہ بھئی یہ بھی نہیں آئے, کیونکہ اس کو مطلب خود مناظرہ آتا ہی نہیں ہے, نہ اس کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے. مطلب بدتمیز قسم کا آدمی تھا اور فل مطلب ٹائم ضائع کرنے کے لیے آیا تھا. صحیح. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو میرے بھائی. جی حسین بھائی السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں سر آپ؟ اور ٹھیک ہیں آپ, خیرت سے ہیں؟ پیر صاحب سے محبت, پیر صاحب سے آپ کو محبت ہو گئی بہت یعنی؟ سر بس کیا بتائیں پیر صاحب کا. آپ مجھے تو بہت شرمندگی ہوئی. میرا خیر جو ہے وہ شیعہ مسلک سے تعلق ہے, اور لیکن میں نے جو ان کی باتیں سنی مجھے تو بہت شرمندگی ہوئی کہ یہ لوگ کس طرح آتے ہیں, کیا سوچ کے آتے ہیں. مطلب کوئی ڈھنگ کی کوئی بات اگر ان کے پاس ہے کرنے کے لیے تو آئے نا, مطلب ایسے ہی منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. اور اوپر سے انہوں نے 2-3 بیچ میں ایسی باتیں کرنے کی کوشش کی جو کہ آپ نے بھی نظر انداز کی اور باقی لوگوں نے بھی نظر انداز کی. لیکن جو آپ کے پاس ہم لوگ ہیں سن رہے ہیں وہ ساری باتیں, وہ مطلب باتیں کرنے کی نہیں ہے مناظرے میں. کس طرح کے مولوی ہیں جو اٹھ کے آ جاتے ہیں, کچھ بھی بولتے ہیں بس. اسی لیے اس نے ماڈریٹر کو رد کیا نا. آپ کو سلام ہے سر کہ آپ جو ہے وہ آپ نے برداشت کیا ان کو اتنا, آپ کو میں سلام کرتا ہوں. اللہ آپ کو سلام کیجیے, بہت مہربانی. اچھا اللہ آپ کو بہت عزت دے. تھینک یو سر, بہت مہربانی آپ. السلام علیکم جی. اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں بھائی. سر جی ایک تو بات یہ ہے کہ وہ پہنایا تو انہوں نے پھولوں کا ہار ہے اس کے شاگرد نے, لیکن اصل میں وہ جوتوں کا ہار تھا. اللہ آپ کو عزت دے بھائی. دوسرا سر, وہ میں نے زندگی میں جب پہلی دفعہ سنا تھا نا کہ جنگ صفین میں جو ہے نا وہ مخالف جو پارٹی تھی وہ مولا علی علیہ السلام کے خلاف نا وہ قرآن لے کے آئی تھی نیزوں پر. بالکل. تو وہ منظر میں سوچتا رہتا تھا کہ یار یہ کس طرح کے بندے تھے, یہ کیسے ہو گیا. لیکن آج اس کا یہ پریکٹیکل دیکھ لیا ہے. یہ جس طرح یہ قرآن پیش کر رہا تھا آج, وہ آپ کوئی اور گفتگو کر رہے ہیں اور وہ لگا تلاوت کر رہا ہے بھائی. مجھے تو پتہ نہیں تھا تلاوت کر رہا تھا, بعد میں اس نے خود کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا. تو سوال یہ ہے کہ جب ان کے لیے لڈو کا ٹرے لایا جاتا ہے پھر بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. نہیں بھول جاتے ہیں سارا کچھ. وہ حلوہ آ جائے تو سب ختم, حلوہ بریانی ہو تو سب ختم. عقل ان کی گھاس چرنے گئی ہوتی ہے. اور یہ مریضوں کے چندے پر پلتے ہیں اور وہ کھا کے موٹے ہوئے ہیں. ان کے پاس علم نہیں ہے سر. یہ اتنی آج انہوں نے, اور یہ مسلسل اہل سنت کو ننگا کروا رہے ہیں. بالکل بالکل. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے میرے بھائی, اللہ آپ کو عزت دے. جی احمد بھائی السلام علیکم, ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ وعلیکم السلام جی. حسن اللہ یاری صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. تھینک یو سر, اللہ آپ کو بہت عزت دے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ سر میں سویڈن میں ہوتا ہوں, اسٹاک ہوم. پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی کافی دیر پہلے. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. حکم کریں. ارے حکم تو کچھ نہیں, پہلے تو ہمیشہ سے جب آپ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں مناظرے اور یہ, وہ ذرا مائنڈ بڑا سیریس ہوا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نئی انفارمیشن ملی ہوتی ہے. آج تو ایک کامیڈی شو بنا ہوا تھا. ہم نے تو شروع میں بہت کوشش کی کہ اس سے سنجیدہ بات کریں نا. ہم نے بار بار ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھائی قلندر صاحب کو رکھ دیں, پھر ہاتھ جوڑ کے کہا کہ طارق بھائی بزرگ ہیں ان کو رکھ دیں. کہتے ہیں نہیں جی, میں آپ کو ٹوکنے کے لیے ان کو نہیں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ آدمی ہے ہی, وہ ہے نا ایک شو ہوتا تھا پرانے زمانے 50-50 پی ٹی وی پاکستان 50-50 شو تھا.
اس میں بھی جب وہ آپ نے بات کی ہے, جب ان کی باری آئی ہے وہ 3 منٹ بولے ہیں, ان کے بعد ان کو بولنا ہی نہیں آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بولیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ بولیں. تو یہ بڑا ہی عجیب لگا, میں تو حیران ہو رہا تھا. میں نے کہا آج حسن بھائی پتہ نہیں کن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا. تو مجھے تو اتنا یہ جو پچھلے ہفتے آیا تھا نا, تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آدمی اس کو اتنا آتا نہیں ہے, مجھے اندازہ ہو گیا تھا. لیکن اس سے پہلے یہ کلپ وغیرہ بناتا تھا, 2 سال سے میرے خلاف چیلنج وغیرہ دیتا کہ اللہ یہ ثابت کر, اللہ یہ. لیکن اس کو جب آپریٹر صاحب بلاتے نا کہ مناظرے کے لیے آ جاؤ, تو یہ کبھی تیار نہیں ہوتا تھا, بہانے کرتا تھا. تو اب آیا تھا یہ پچھلے ہفتے, تو جب آیا ہے اس وقت بھی اس سے گفتگو کی, مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کو کچھ نہیں آتا. تو اس ہفتے کو میں نے ان سے سیریس ایک علمی مناظرہ ہے کہ یہ شاید یہ شخص اس کو مناظرہ کچھ آتا ہوگا, کیونکہ اس کے والد صاحب کافی مشہور ہیں. والد صاحب ان کی دنیا سے گئے ہیں. ہاں, ان کے والد صاحب وہ بھی بہت ہی انٹا ایشیا تھا, کٹر انٹا ایشیا تھا. اور جب میں نے اردو میں پروگرام شروع کیے تھے, وہ زندہ تھا اس زمانے میں, لیکن میں نے اس کو بلایا بھی تھا کہ آ جاؤ مناظرہ کریں, لیکن اس نے ایسے چھپ گیا تھا, وہ پوشیدہ ہو گیا تھا. تو یہ جب آیا ہے, میں نے سوچا کہ اس کے والد صاحب مشہور وہ تھے, جماعت مخالفین کے مشہور مناظر تھے, اس کو کچھ آتا ہوگا. پتہ چلا کہ بھائی وہی ہے نا, لڈو اور بریانی والے صاحب ہے بس ان کا. یہ آپ کا یہ آج کا یہ یاد ہو گیا آپ کا جو ہے نا ڈائلاگ کہ یہ لڈو مولوی. تو جب سے آپ نے یہ لڈو بولا نا, میری ہنسی نہیں رکی. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے احمد بھائی, بہت مہربانی, اللہ آپ کو جزائے خیر. تھینک یو سر, تھینک یو. السلام علیکم سید یوسف صاحب, خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی السلام علیکم سر. علیکم السلام, آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ سر الحمدللہ سر, میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. میں پہلے آپ کے پروگرام وغیرہ دیکھا کرتا تھا یوٹیوب پہ کلپس وغیرہ, اور یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے کہ میں نے آپ کا یہ لائیو مناظرہ دیکھا, اور دلی خوشی ہوئی. مولا پنجتن پاک آپ کو سلامتی دے, صحت و سلامتی ہو آپ کی, اور یوں ہی آپ مذہب حقہ کی ترویج کرتے رہیں. اور انتہائی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر, اور آپ کے لیے دل سے دعا نکلی ہے جی ہم سے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. مولوی پیر صاحب کے لیے کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے ان کے لیے؟ ہار انہوں نے لگا دی, ہار لگا کے اپنی جیت کا انہوں نے اعلان کر دیا. جی وہ بیسیکلی ہار تو نہیں تھا, اگر دیکھا جائے تو وہ جوتوں کا ہار ہی بنتا ہے, اور انہوں نے کچھ ایسا پرفارم کیا نہیں کہ ان کے لیے کوئی لفظ کہا جائے. میرے خیال میں ان کے لیے کوئی لفظ کہنا یا الفاظ کی جو ہے نا بے ادبی ہوگی. اللہ آپ کو بہت سلامتی تو بنتے نہیں ہے جی. مولا آپ کو سلامت رکھے جی, ہمیشہ آپ ایسی طریقے سے ہر میدان میں آپ کو فتح ہو جی. تھینک یو سر, اللہ آپ کو بہت عزت دے. تھینک یو. اور یہ موضوع جو ہے نا, یہ تحریف قرآن, یہ تو بڑا ہی اہم موضوع ہے کہ شیعوں پہ کب سے یہ لوگ تکفیر کرتے آ رہے ہیں کہ شیعوں کا قرآن اور شیعوں کا قرآن ناقص ہے, اور قرآن میں سے 12 اماموں کے نام دکھاؤ. تو یہ تو بڑا اہم ہے کہ تمہارے پاس تمہارے پاس قرآن کامل ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں جی شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی, اور یہ ہو گیا, اور 40 پارے, اور وٹ سو. جی بالکل ایسے ہے جی. خوشی اللہ آپ کو بہت سلام. تھینک یو سر, اللہ آپ کو بہت مہربانی. تھینک یو جناب, تھینک یو. حق نواز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر, کیسے ہیں بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ بہت بڑے دنوں کے بعد آج سر بہت ٹائم ہوا کہ آپ سے بات کروں, تو شکر ہے اللہ کا, آج تو ہم پورا لگ گیا. یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا. اور دوسرا مطلب ایک بات بولنا چاہتا ہوں سر. جی جناب. جو بھی اہل سنت کا مولوی آتا ہے, جب بھی وہ کوئی جواب دیتا ہے نا, مطلب جیسے آپ جواب دیتے ہو کہ ٹو دا پوائنٹ ہوتا ہے جواب. میں مطلب سنی تھا, ٹھیک ہے نا سر, میں آپ کا مطلب ہر ایک پروگرام دیکھتا ہوں, اور جو بھی آپ مطلب آنسر دیتے ہو تو مطلب ٹو دا پوائنٹ ہوتا ہے, جواب سمجھ میں آتا ہے. لیکن جو بھی اہل سنت کا کوئی بھی مولوی آتا ہے تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے ان کو نیچے لکھنے میں کہ حلوہ مولوی. بالکل. یہ بھی جو آج آئے تھے, کوئی یہ پیر بابا آئے تھے ان کے, یہ بھی سیدھا مطلب صرف حلوہ کھا کے آئے تھے. اتنا غصہ پورا انہوں نے ہمیں بدنام کیا ہے سر. صحیح فرمایا. شکر ہے اللہ کا کہ مجھے آپ ملے ہو. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے, اللہ آپ کو بہت عزت دے میرے بھائی. تھینک یو سر, بہت مہربانی آپ کی. اور سر دعا کرنا ہمارے لیے. آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے, آپ کو عافیت عنایت فرمائے. بہت مہربانی آپ کی. السلام علیکم شہزاد صاحب, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حسن اللہ یاری سب شکر الحمدللہ. اللہ کو مناظرے کے بارے میں بس یہی بولوں گا کہ یہ جو مولوی صاحب آئے تھے آج انتہائی جاہل قسم کے تھے.
ہمیں خوشی ہوتی کہ اگر وہ آپ کو ہرا سکتے یا آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کرتے، لیکن وہ تو بالکل ہی جاہل ہیں۔ اللہ یاری صاحب بالکل آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ اپنا لیول دیکھیں، ماشاءاللہ اتنا بڑا لیول ہے آپ کا، آپ کا ایک نام ہے اس وقت، ورلڈ وائڈ نام ہے۔ بلکہ میں تو یہ آپ کو بولوں گا کہ ماڈریٹر صاحب کو بھی بولوں گا، سوری اپنا آپریٹر صاحب کو، کہ ایسے جاہلوں کے ساتھ کم از کم دور ہیں۔ 2-3 دفعہ انہوں نے آپ کو گالی بھی دی، میں نے تقریباً پورا مناظرہ ہی دیکھا ہے، تقریباً صحیح آپ کا یہ جو بھی چل رہا تھا، مناظرہ تو نہیں بولوں گا، ایک کامیڈی شو تھا یہ، لیکن وہ صحیح 2-3 دفعہ آپ کو گالی بھی دی۔ الحمدللہ آپ بڑے تحمل مزاج ہیں، آپ نے اس کی گالیوں کا جواب نہیں دیا، اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا، ان سے دوری اختیار کریں، یعنی کہ ایک صحیح قسم کا صحیح فرما بالکل مجھے جاہل، بالکل ایک نمبر بالکل کا جاہل مولوی۔ اچھا ہوتا وہ کوئی جواب دیتے آپ کو، سوری وہ کوئی جواب دیتا آپ کو، آپ ان کے ساتھ کوئی مناظرہ کرتے، علمی گفتگو سننے کا ہمیں بھی یہ 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے جتنے بھی ہیں، بالکل آپ یقین کریں ٹائم ویسٹ۔ سب کا اس ٹائم میں ویسٹ کیا، صحیح سنی فرما یا شیعہ یا کسی اور یہ چیز نہیں ہے، اس میں دیکھا یہ جا رہا تھا کہ کون کتنا علم والا ہے، وہ کس کو کتنا جواب دیتا ہے۔ اس شخص کے پاس جاہلیت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ موٹے صاحب بعد میں بے شک وہ ہاتھ ڈال کر، ہاتھ کھڑے کر جو مرضی کرتے رہے، وہ میں جیت گیا، میں یہ ہو گیا، اپنے چینل پہ جو مرضی بناتے رہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ تو بعد صحیح میں فرما کٹ پیس لگ جاتے ہیں، اب دنیا جانتی ہے کہ یہ کٹ لگا کر ایڈیٹنگ آج کل بہت آسان ہو گئی ہے، کسی بھی قسم کی ہو، وہ موبائل پر لوگ کرتے ہیں ایز یوزلی۔ لیکن حسن اللہ یاری صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، تھینک یو ایمان کی سر، دولت سے نوازے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم دیا ہوا ہے، اچھی بات ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ وہ جو تھینک یو آپ سر، کہتے ہیں نا وہ جھوم جاؤ اور یہ وہ، اکثر میں آپ کا جب موبائل پر یا کسی اور بھی جگہ پر یہ کلپ سنتا ہوں بہت خوش ہوتا ہوں، اس سے ہمارا دل اللہ اور آپ کو بڑا بہت ہوتا ہے۔ عزت دے، لیکن یہ کہ الحمد بس آپ ان ایسے لوگوں سے جو ہے نا، جو بالکل یہ 3-4-5 دن پہلے جب یہ صاحب آپ کے پاس آئے تھے تو یہ ایسے بات کر رہے تھے کہ جیسے ان سے معصوم کوئی ہے ہی نہیں، جی بالکل اس طرح کر کے یہ آپ کے ساتھ نہیں، میں بہت صحیح انہوں نے اپنا حسین امتزاج دکھایا آپ کو وہاں، بڑا انہوں نے بتایا کہ میرے سے جو ہے نا وہ بڑا بالکل باتوں میں جو ہے وہ علم والا ہے ہی کوئی نہیں، اپنا انہوں نے پہلے آپ کو وہ دکھایا، چہرہ دکھایا، اور اس کے بعد آج جب یہ آئے صاحب تو ان کی جو روش ہی بدلی ہوئی تھی بالکل ہی۔ خیر ہمیں بالکل صحیح کافی فرما ہنسی، یوں سمجھ لے 2-3 گھنٹے ہمارا اچھا ٹائم گزرا، کامیڈی شو ہم نے اچھا دیکھا، ان کی طرف سے نہیں، اللہ آپ کی طرف سے نہیں، ہاں ان کی اللہ طرف آپ سے کو جو ہے وہ عزت دے، ہمیں انٹرٹینمنٹ اچھا ملا، ہمیں ان کی طرف سے بہت اچھا ہنسی مذاق کافی ہوا۔ لیکن یہ کہ وہ جاہل آدمی ہے، وہ گالیاں دیں آپ کو، ہمیں اچھا نہیں لگتا، لازمی بات ہے، صحیح فرما رہے، ہم پیچھے سے میسیجز ہی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ جاری تھینک یو صاحب سر، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بلا شبہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ بس عرض یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے پتہ نہیں ہوتا نا کہ ان کی علمی قدر کتنی ہے، ان کی علمی لیول کیا ہے، اور ہمیں توقع یہ ہوتی ہے کہ اپنے مذہب کی نمائندگی کے لیے آتے ہیں تو یہ تیاری کر کے آئیں گے، ان کے پاس کچھ ہوگا، تو ہم تو اسی انداز سیریس لیتے ہیں ان کو جب یہ آتا ہے، پر ہمیں پہلے سے نہیں پتہ ہوتا، یہ جب آ جاتے ہیں تو پھر یہ تو بالکل ہی بیچارے انہوں نے اپنی بے عزتی کرائی۔ اور اگر یہ میرے خیال میں میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی ایسا شو کھول دے نا یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ کہ کھانوں کے متعلق یہ گفتگو کریں، کوکنگ کے لیے، جو پاکستان میں سویٹس ملتے ہیں، بازار میں بہترین چاٹ مسالے ملتے ہیں نا، کباب وغیرہ، چپلی کباب، بریانی وغیرہ، اس طرح کا شو نکال دے تو یہ مجھے لگتا ہے اس میں ان کے لیے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، یہ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں ان معاملوں میں۔ صحیح ہے یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل اللہ آپ کو بہت سلامتی دے۔ بالکل، تھینک یو سر، بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اوکے جناب، السلام علیکم بھائی صاحب، زوم یوزر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں قبلہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مولا کا کرم ہے۔ آپ کیمرہ سامنے رکھ دینا اپنے۔ کہاں سے کال فرمایا آپ نے زوم صاحب؟ میں نے پاکستان فیصل آباد سے کال کیا ہے۔ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام علی رضا ہے۔ علی رضا بھائی، آپ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی ہاں جی، اللہ کا شکر، آپ سنائیں قبلہ۔ مجھے جہاں تک پتہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ مولوی حضرات کانوں کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں، سویٹس اور کانوں کے متعلق۔ مولوی حضرات جو ہے، غلط کہہ رہا ہوں ایسے ہی کہہ رہا ہوں؟ قبلہ میرے شہر کے ہی ہے نا، ان کو پتہ ہے، میرے گھر سے تقریباً 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتے ہیں، ان کے والد کا مدرسہ ادھر ہی ہے۔ اچھا اچھا، یہ سعید صاحب ہے، یہ ادھر شیخ کلونی میں ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے، یہ ساری زندگی ادھر ہی بکواس کرتے رہے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل، یہ صحابہ کو گالیاں، یہ وہ، ان کو بہت اچھی طریقے سے فیصل آباد والے تو زیادہ جانتے ہیں، لیکن ان کے بیٹے کا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تو ماشاءاللہ جاہلیت میں بھی ہار پہنا رہے ہیں ایک دوسرے کو، ان کو شرم ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، میں تو حیران رہ گیا ان کا مناظرہ دیکھ کے۔ اللہ معاف کرے ایسی جاہلیت سے بھی، اور اس پہ بھی انہیں فخر ہے اپنی جاہلیت پہ بھی۔ بالکل صحیح فرمایا، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے علی رضا بھائی۔ مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟
تھینک یو نہیں سر بہت شکریہ تھینک یو قلندر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، ساتھ دینے کا بڑا شکریہ. جھوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف